बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम शुरू करते हैं उस अल्लाह के नाम के साथ जिसकी रहमत बेपनाह है, जिसकी इनायत हमेशा के लिए है। जी रूपा साहब। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम बैक ऑन सबका मालिक एक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। हम शुरू करते हैं ईश्वर के नाम पर जो बहुत ही कृपालु और दयावान है। एक बहुत अरसे के बाद हम साथ में फिर से आ रहे हैं सर, सबका मालिक एक को की वापसी के साथ। आज हाँ, मैं ऐसा हो गया, वाकई बहुत हाँ ऐसा हो जी, गया। बहुत टाइम हो गया, माशाल्लाह बहुत बिजी हैं। तो थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग माय रिक्वेस्ट। सर, मैं ये सोच रही थी जब बात हुई कि हम किस टॉपिक को लेके डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। आपको जैसा पता है कि मैं प्रोफेशनली प्रैक्टिस करती हूँ लाइफ कोचिंग यहाँ पे एक गवर्नमेंट एंटिटी में। और जो मेरा प्रोफेशन है विच इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। एक्चुअली आई एम क्वालिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर। एनएलपी होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। और ये जो माशा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, इट इज बेस्ड ऑन द न्यूरो साइंस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। कि हम जो हमारे दिमाग में होता है वो होता है जो हम बोलते हैं। कि जो भी लैंग्वेज, द वर्ड्स वी सेलेक्ट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स अवर थॉट प्रोसेस। और जो हम शब्द अपने मुंह से निकालते हैं वही इवेंचुअली हम अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं तोल मोल के बोल। तो न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज बेसिकली द लैंग्वेज दैट ब्रेन अंडरस्टैंड्स। और उसमें कुछ फंडामेंटल चीजें होती हैं कि ब्रेन जैसे कि डायरेक्ट कमांड लेता है, वो नेगेशंस को नहीं पहचान पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपसे कहूँ डोंट थिंक अबाउट अ वाइट एलिफेंट, डोंट थिंक अबाउट अ माउंटेन, लेकिन आप सोचेंगे उस बारे में। तो एक फंडामेंटल न्यूरो साइंस का प्रिंसिपल है। एक एक ये नॉलेज बेस है कि जो हम लैंग्वेज बोलते हैं हमारा माइंड उसको सोचता है, और जो वो सोचता है और हम उस पर मुसलसल अगर फोकस करें वही इवेंचुअली हमारे एक्शंस को ड्राइव करता है, और हमारे एक्शंस हमारे रिजल्ट्स को ड्राइव करते हैं, और जिंदगी में हमें फिर वही मिलता है जो हम करते हैं। तो ये जो सोच का हेर फेर है वो जबान से बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से जुड़ा हुआ है। ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का प्रिंसिपल है। अब जहां भी हम फोकस करते हैं वही चीज ग्रो करती है। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फंडामेंटल प्रिंसिपल। कि यूनिवर्सल कुछ प्रिंसिपल्स है। आपने जावेद साहब को जाहिर सी बात है आपने भी सुना है, हमने भी सुना है कि वो कहते हैं पूरी जो ये कायनात है कुछ कवानीन पे बेस्ड है, इसके कुछ कानून है। तो ये जो बताया जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, लॉ ऑफ रेजोनेंस है। कि जो भी हम बोलते हैं वो बोल हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी क्रिएट करती है। इसलिए लोग जो गुस्सा करते हैं उनको हार्ट अटैक भी आ जाता है। जो लोग अच्छे वर्ड्स और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने आप को हील कर लेते हैं उसको प्लेसीबो हीलिंग बोलते हैं। जो लोग नेगेटिव सोचते रहते हैं और अपने आप को बीमार कर लेते हैं, जैसे कहते हैं चिंता चिता समान, वो उसको नोसीबो इफेक्ट कहा जाता है साइंस की लैंग्वेज में। तो सर, इस कॉन्टेक्स्ट को छोटा करते हुए एक सार में मेरा सवाल ये है, और आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू कि मैंने जो पाया जिस तरीके से कुरान की लैंग्वेज है या जो दुआ करने का तरीका और सलीका बताया गया है, आपको कितना लगता है कि वो इन लाइन विद एनएलपी प्रिंसिपल्स है और कितना वो उससे अलग है? क्योंकि मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये रही है कि दुआ मांगने का तरीका, यार अब तू हमें ये दे दे, अल्लाह तू हमें दे दे। तो एनएलपी और न्यूरो साइंस क्या कहता है? ब्रेन इज गोइंग टू बी इन अ स्टेट ऑफ स्केर्सिटी, कि आपके पास एज इफ वो नहीं है, तो हमारी जो एनर्जी है बॉडी के अंदर वो स्केर्सिटी वाली होगी, और फिर वो हम चीज मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वी विल बी वाइब्रेटिंग, वी विल बी ऑपरेटिंग ऑन अ लोअर एनर्जी लेवल्स। तो in order to attract what we want, we must feel positive and we must say that I am happy, I am healthy, I am rich, I am blessed. अगर हम इस तरीके से यूज करते हैं जबान को तो हम वो चीजें ले सकते हैं, उन चीजों की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर हम ये कहेंगे कि मैं खुश होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, ये नेगेटिव लैंग्वेज है इन टर्म्स ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अब तो ये पूरी की पूरी जो दुआओं को मांगने का तरीका है, जो आमतौर पे पढ़ाया सिखाया लिखाया जाता है, वो बहुत एंटाई एनएलपी प्रिंसिपल्स है।
تو سر یہاں پہ تھوڑا سا میں وقفہ لے کے آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کا اس بارے میں کیا ماننا سوچنا ہے اور آپ کا کیا اوپینین ہے؟ دیکھیے، آپ کی گفتگو سن کر جو مجھ کو بات سمجھ میں آئی ہے، میں اس کی روشنی میں آپ کو قرآن مجید کی تعلیمات کے پہلو سے یہ بتا سکتا ہوں جی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے کوئی دعا کریں تو اس اعتماد کے ساتھ کریں، اس کلیرٹی کے ساتھ کریں کہ ہم واقعی اپنے رب سے بات کر رہے ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں، اور اس سے زور و شور اور پوری ڈیسپریشن کے ساتھ مانگ رہے ہیں کہ وہ ہمیں دے۔ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کا ہم کو جو تعارف کرایا ہے، اور وہ سارا تعارف اس کے ایٹریبیوٹس کے ذریعے سے ہے۔ ان ایٹریبیوٹس، ان خصوصیات، صفات کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں، خاص طور پر یہ بات کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے دل کی باتوں سے بھی واقف ہے، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر ہی کین ڈو ایوری تھنگ۔ یہ صحیح ہے کہ اس کے پاس حکمت بھی، وزڈم بھی کمپلیٹ ہے، اور وہ اپنی وزڈم کے لحاظ سے فیصلے کرتا ہے۔ تو جب ہم دعا اللہ کے بارے میں اس معلومات کے ساتھ، اور اپنے اوپر اس معلومات کو ایک کیفیت کے طور پر جب ہم طاری کرتے ہیں، تو ہم اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ قرب، یہ فزیکل نہیں ہے، بلکہ اسپرچل ہے، ایموشنل ہے۔ اب ایک بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جو اسی سے کچھ متعلق ہوتی ہے، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو ایسے کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگرچہ کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، مگر وہ تو تم کو دیکھتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہو، جس میں دعا کرنا شامل ہے۔ یہ بات قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ دعا ہی تو عبادت ہے۔ اصل میں ہم عبادت میں کرتے کیا ہیں؟ بحیثیت بندے کے ہم اپنے اس رب سے مانگتے ہیں کہ جس کے پاس سب کچھ ہے، جو ہماری دعائیں سنتا ہے، جو ہماری ضرورتیں جانتا ہے، اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو جو بات میں نے آپ کی گفتگو سے سمجھی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن مجید میں دعا کرنے کا جو طریقہ سکھایا ہے، وہ طریقہ عین انہی اصولوں کے مطابق ہے کہ جس کو آپ اپنی سائنس کی زبان میں بیان کر رہی تھی۔ جی پورا اطمینان، پورا اعتماد، پورا یقین کہ اللہ ہماری بات سن رہا ہے، ہم اس سے اپنی ضرورت مانگ رہے ہیں، ضرورت کے مطابق جو چیز ہم چاہتے ہیں، ہم اس سے اس کا تقاضا کر رہے ہیں۔ ایک چیز ایڈیشنل ہے، پروبیبلی وہ آئی ڈونٹ نو آپ اپنی اس انڈرسٹینڈنگ میں کہاں اس کو پلیس کریں گی، جی کہ ہمارے اعتماد میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق مانگ رہے ہیں۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ لمیٹڈ ہے، ہم جن چیزوں کو اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہیں ہم اس کو مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ محسوس کیا اپنے علم، کمپلیٹ وزڈم کی روشنی میں، کہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ ہم کو اس سے زیادہ بہتر دے سکتا ہے، تو وہ پھر اس سے بہتر دے گا۔ تو ہم اس پر بھروسہ کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے اس سے دعا کرتے ہیں، اور آپ یقین جانیے کہ وہ دعا اپنی اس کنکریٹ ڈیٹیلڈ فارم میں پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کب ہوتی ہے، یہ بات کی بات ہے، لیکن جو ایک امیجیٹ آپ کو فائدہ ہوتا ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ آپ کو اطمینان حاصل ہو جاتا ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارا سر تھینک یو سو مچ، یہ کامن اگریمنٹ جو ابھی تک الائنڈ ہے لا آف اٹریکشن، لا آف ریزوننس اینڈ لا آف وائبریشن سے، کہ یس دعا کو اگر اس طریقے سے مانگا جائے کہ ایز اف اٹس آلریڈی ایکسپٹیڈ، تو ہم وہ اسٹیٹ آف گریٹیٹیوڈ میں ہوں گے، اور جب اسٹیٹ آف گریٹیٹیوڈ میں ہوں گے تو وائبریشنز اپنے آپ ہائی ہو سکتی ہیں، اس سے انرجی لیولز ہمارے بڑھ سکتے ہیں۔ سر اس سے ریلیٹڈ
ایک سوال جب جاوید صاحب یہاں پہ آئے تھے اور ہم نے وہ جو کوشچن آنسر کا جو سیشن کرا تھا، اس میں ایک جناب تھے، میں ان کا نام بھول گئی، شاید آپ کو یاد ہو، انہوں نے بات کری تھی کہ ان کو ڈر لگ گیا تھا میٹا فزکس کے ان سوالوں سے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ہیپی اور آئی ایم ہیلدی اینڈ جو بھی میری دعا ہے وہ یہ مان کے اگر ہم چلیں کہ ہاں میرے پاس یہ سب ہے، تو ہم یہ تو نہیں بننے کی کوشش کر رہے نعوذ باللہ کہ ہم خود ہی خدا بیٹھے. تو وہ ڈر کی وجہ سے انہوں نے پورا کا پورا جو پاتھ وے تھا لا آف اٹریکشن، مینیفیسٹیشن اور ایفرمیشن کا، وہ کوئٹ کر دیا اس ڈر سے کہ کہیں ایسا گمان نہ ہو جائے کہ ارے یہ تو میری سوچ سے ہی سب کچھ مجھے مل رہا ہے. جس میں مجھے تھوڑی تکلیف ہوئی کہ یہ وہ سائنٹیفک اینگل ان کو سمجھ میں نہیں آیا، یا اس میں کیا ایسا کچھ اینٹی اسلامک تھا. تو آپ کو لگتا ہے اس طریقے کہ اس طریقے سے یہ کوئی ڈائلیوٹ کر دے گا اسلامک کسی فنڈامنٹل کو، یہ اسکول آف تھاٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا؟ دیکھیں، اب یہ تو آپ ہی بتا سکتی ہیں کہ جو آپ انڈرسٹینڈنگ پیش کر رہی ہیں، میری اس جواب میں وہ کس حد تک ایڈجسٹ ہوتا ہے. یعنی دو چیزیں ہیں جو سائملٹینیسلی ملحوظ رکھنی چاہیے. ایک کانفیڈنس، اعتماد. اور میں نے گزارش کی کہ وہ اعتماد انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق کے نتیجے میں، جو اس کی صفات کو، اس کے ایٹریبیوٹس کو جب انسان ایبزارب کرتا ہے اپنے اندر، سوچتا ہے، غور کرتا ہے، ان کو ایکسپیرینس کرتا ہے، جی. تو وہ اس میں ڈوب جاتا ہے. اس کو ایک خاص قسم کی ایموشنل اٹیچمنٹ اس سے ہو جاتی ہے. یہ تو آپ اگر جو بھی آپ کا اپنا ایک فریم ورک ہے انڈرسٹینڈنگ کا سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے، اس میں پوری طرح سے فٹ ان ہوتا ہے. جو دوسری چیز ہے جس کو کہ آپ نے ابھی ریفر کیا ایک صاحب کے تردد کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ غالباً ان کی یہ غلط فہمی تھی کہ اگر وہ اس طرح سے مانگیں گے تو گویا کہ یہ بات لازماً ہو جائے گی، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اب جو مانگا ہے تو اس کے نتیجے میں ہونا لازم ہو گیا ہے. اور یہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، خدا کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، اس میں جو ایک بندے اور مالک کا جو تعلق ہے، اسٹیٹس کا فرق ہے، اس میں ان کو کچھ ایک کانفلکٹ نظر آیا. میرا خیال ہے کہ شاید بات اصل میں ایسے نہیں ہے. جب آپ اپنے رب سے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ آپ اس سے مانگتے ہوئے ایک طرح کا اعتماد محسوس کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ دے گا، یا تو وہی دے گا جو آپ مانگ رہے ہیں یا اس سے بھی بہتر دے گا، تو اس میں ہم کوئی اپنی لمٹس کو کراس نہیں کر رہے، بلکہ وہی جو لمٹ ہے ایک بندے کی، اس میں ہم ایکسلنس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دس از مائی انڈرسٹینڈنگ. ویری ٹرو. آئی تھنک دس از ویری کلیئر فرام ہیئر. سر اس میں میں ایک آپ کو اور ایک ریسرچ کا ایک انپٹ اس میں ڈالنا چاہتی تھی. پریئرز، دعا، پرارتھنا، ایفرمیشنز. ایک سائنٹسٹ ہیں گریگ بریڈن، ان کی ایک ڈاکیومنٹری ہے، ایک بار میں نے آپ کے ساتھ شاید شیئر بھی کری تھی، ڈیوائن میٹرکس. اور gaia.com پہ بہت سارے سائنٹیفک ریسرچز وہاں پہ ان لوگوں نے ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں، اپلوڈ کری ہیں، جس میں انہوں نے تورات کا بہت ڈیٹیل میں اور بہت سارے اینشنٹ ریلیجیس ٹیکسٹ کا ریسرچ کر کے الگوریدمس کے اندر ڈال کے ڈی کوڈ کیا کہ پریئرز کیا ہوتی ہیں بیسیکلی. اور کچھ اس کے جو اینشنٹ تورات میں سے وہ اب جو نئے ورژنز ہیں وہ فریزز نکال دیے گئے. تو ریسرچ ساری اس پہ ہوئی. تو اس میں انہوں نے جو نکال کے بتایا کہ پریئر بیسکلی کیسے کرنی چاہیے، واٹ از پریئر. اکارڈنگ ٹو دیٹ ریسرچ گریگ برڈن سیز prayers are nothing but feelings. اگر ہم فیلنگ کے ساتھ کچھ بھی مانگیں گے وہ ہمیں مل جائے گا. تو بیسکلی اگر ہم کسی دکھ میں مبتلا ہیں اور دکھ ہی کو رو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم انجانے میں اس دکھ کو اٹریکٹ کر لیں اپنی لائف میں، کیونکہ ہم اسی پہ فوکس کیے جا رہے ہیں. تو پریئرز میں اگر ہوپ، گریٹیٹیوڈ اور فیلنگس ڈالی جائیں تو ہمیں وہ چیزیں مل سکتی ہیں. اب اس میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہتی ہوں جس سے مجھے کچھ زیادہ
اس میں بہت کانفیڈینس ہوا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا پچھلے 2019 سے میری پرسنل پریکٹس میں اور میری اپنی لائف کے ایکسپیرینس میں میرا دبئی میں آنا امپاسبل تھا سر، کیونکہ ہمارے گھر میں لڑکیاں 5 کلومیٹر آٹو رکشا میں یا بس میں جانا ہوتا تھا تو سوال اٹھ جاتا تھا، اور میں جس دن دبئی آئی ہوں وہ ایک کسی چمتکار سے کم نہیں تھا. تو مجھے پتا ہے 2 سال تک میں رات کو سونے سے 5 منٹ پہلے ایک ویژول چلتا تھا میرے دماغ میں کہ میں ایئر انڈیا میں بیٹھ رہی ہوں اور ایئر انڈیا کا جو ٹیل پر ایک مہاراجہ کا پکچر ہوتا ہے وہ ایسے کھڑا ہوتا ہے مہاراجہ، وہ ٹوپا پہن کے. تو وہ اس کو ویژلائز کرتے کرتے کہ میں پلین میں بیٹھی ہوں، وہ ٹیک آف ہو گیا ہے، دبئی اتر گیا ہے، میں دبئی پہنچ چکی ہوں، وہ میں سو جاتی تھی. صبح ایسا لگتا تھا میں تو دبئی ہو کے آئی ہوں. یہ سلسلہ 2 سال چلا، اور جس دن میں دبئی آئی ہوں ایگزیکٹلی جب میں پلین میں بیٹھنے والی تھی میں نے وہ ٹیل پہ وہ مہاراجا کو دیکھا اور میری آنکھیں، مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب ہو چکا ہے. تو ایسی چیزیں آپ کے ساتھ کبھی ایسا کچھ واقعہ ایسا کچھ ہوا ہے جس میں آپ کو لگا ہو ڈیجا وو اور آپ نے مینیفیسٹ کیا ہوتا ہے ہے، اپنی سوچ سے؟ بالکل ہوتا ہے. صرف یہ ہے کہ جو ڈیجا وو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ جو اس کا مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ میں نے پہلے کہیں دیکھا ہے، یہ میں نے کسی ایسے خواب میں دیکھا ہے کہ جو میں بھول گیا ہوں، اور اس اصل واقعے کو دیکھ کے مجھے اس کی وجہ سے ایک ریمائنڈر ہوا ہے کہ دس از سم تھنگ آئی آلریڈی سین. اور بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت فریکوینٹ ایسے واقعات ہوئے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوا کہ میں نے محسوس کیا کہ یہ صاحب ہیں اور یہ فلاں جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، and this جی، is now what he is going to say, صحیح. and lo and behold that is exactly what he said. تو یہ ہوتا ہے. اب اس کی کنٹینیویشن میں سب مجھے آپ کا اسلامک پوائنٹ آف ویو جاننا تھا، کیونکہ ان مائی پریکٹس NLP، لا آف اٹریکشن، جو لا آف ویژولائزیشن ہے اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے ان دا کانٹیکسٹ ود اسلامک انڈرسٹینڈنگ. کیونکہ ایز اے پریکٹس اینڈ ایز اے ڈسپلن میں اپنی پریکٹس میں جس بندے کو میں نے کوچ کیا ہے میں نے اس کو ویژولائزیشن ٹیکنیک بتائی ہے. اور آپ یقین جانیں گے ایک وڈو تھی میری کوچنگ کے اندر، انہوں نے لٹرلی اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ ویژولائزیشن پروسیس کیا 5 منٹ سونے سے پہلے، ویژولائزنگ کی ان کو کیسی لائف چاہیے. ود ان آئی تھنک 6 months ان کی انگیجمنٹ ہوئی، آج 2 سال ہو گئے ان کی شادی ہو گئی ہے. وہ مجھے کیک لے کے آئی تھی میرے پاس کہ روپا آئی کانٹ بلیو دس، اور آئی ایم اسکیئرڈ کہ یہ ایسا ہو گیا. اور میری سوچ اتنی پاورفل ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ نہ صرف یہ ہوا، وہ پروموشن چاہتی تھی، ان کا ٹرانسفر کے ساتھ پروموشن ہوا. دوسرا کیس تھا، ایک امراتی ہیں، ڈیورس تھی، وہ ریلیشن شپ مینیفیسٹیشن میں یہی میں نے بتایا طریقہ. تیسرا، ابھی 2 دن پہلے مجھے ایک میسج آیا کہ میں نے ویژولائزیشن کیا سونے سے 5 منٹ پہلے، امیجننگ مائی پرفیکٹ لائف، شی ہیز اے جاب آفر. 1 مہینے پہلے وہ شی واز ڈپریسڈ بیکاز آف ناٹ ہیونگ اے جاب، اور ان کے پاس جاب تھا. یہ سن کے مجھے چلز آتے ہیں. اور پھر میں نے کیونکہ آپ کو پتا ہے سر میں PhD کر رہی ہوں، سو یہ والا جو ان کا لائف سٹائل تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد سیدھا بنا بات کرے سو جانا، تو میں اس میں برج فائنڈ آؤٹ کر رہی تھی کہ شاید اس کے پیچھے یہی حکمت ہو. ساتھ میں 2 دن پہلے ٹک ٹاک پہ ایک میرے کو حدیث آئے گی، حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کبھی ہارتے نہیں ہیں، اس کا کیا راز ہے؟ تو انہوں نے ایک بات کہی کہ میں جب اپنے دشمن کے سینے میں یہ جب خنجر پھونکتا ہوں تو مجھے پہلے سے میں یہ لگتا ہے کہ وہ چلا گیا، سینے کے آر پار ہو گیا. تو اگین ویژولائزیشن. مارشل آرٹسٹ جو ہوتے ہیں، مارشل آرٹ فائٹرز، وہ ویژولائز کر لیتے ہیں پہلے کہ وہ 10 اینٹ کے اوپر وہ ہاتھ مارے، اور ایک ہاتھ مارنے سے پہلے وہ بھی ویژولائز کر لیتے ہیں کہ یہ ٹوٹ گئی. تو اس کے پیچھے جو سارا کئی بار یہ ڈاؤٹ آتا ہے کہ جو سب کچھ ہمارے ویژولائزیشن کین بی سو پاورفل، تو اللہ نے شاید ہمیں یہ گن دے کے ہی بھیجا ہے کہ اپنی زندگی آپ بناؤ، جیسا آپ سوچو گے، جیسے پکچر آپ کریٹ کرو گے ویسا ہوتا چلا جائے گا. دیکھیے، اب یہ جو آپ نے ابھی اس سے پہلے ایک بات کی تھی نا کہ ایک صاحب نے یہ کہا کہ میں اسی لائن پہ چل رہا تھا، جی but then all of a sudden I gave up. مجھے جی خیال ہوا کہ یہ میں کچھ لمٹس کراس کر رہا ہوں. جی اصل میں یہی ایک خدشہ ہے. بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنا میرے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے، پرووائڈیڈ
کہ ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ہو رہا ہے. بالکل بالکل. یہ میرے اندر جو اعتماد پیدا ہوا ہے، یہ اعتماد بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. اور جی اس کے بعد اگر میں ایک ہاتھ سے 7-8 لکڑی کی پٹیاں ایک ساتھ توڑ رہا ہوں تو یہ بھی مالک کا کرم ہے کہ میں توڑ رہا ہوں، صحیح. ورنہ میرا ہاتھ بھی ٹوٹ سکتا تھا. تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ بڑی اچھی چیز ہے. ظاہر ہے کہ اگر لوگ اسی طرح سے اپنی ہر بات کو عملاً منوا سکتے ہوتے تو دنیا میں اس طرح کے لوگ نہ مرتے، انہیں کبھی بڑھاپا نہ آتا. لیکن ظاہر ہے کہ ان کی لمٹس ہیں. اس دنیا کا مالک ایک ہی ہے، وہی اس دنیا کو چلا رہا ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس نے جس طرح سے جن قوانین رولز کے مطابق اس دنیا کو بنایا ہے، ان کو جتنا زیادہ انسان ڈسکور کر کے اپنی زندگی کو زیادہ افیکٹو بنا سکتا ہے اسے بنانا چاہیے. دین نے اس میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی سوائے اس کے کہ آپ اپنی ان لمٹس کو کراس نہ کریں کہ جو آپ کے اللہ پر ایمان اور دین کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق ہے. آپ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش نظر رکھ کے یہ سب کچھ کیا. میرا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا. آپ نے ایک فطری زندگی گزاری، اللہ کے بتائے ہوئے اس پورے طریقے کو سامنے رکھ کر کہ جو بہترین طریقہ تھا. آپ نے زندگی میں روزانہ کی روٹین معمولات کو جو آئیڈیل معمولات ہیں اس کے مطابق گزارا. یہ اب آپ لوگ ہیں کہ جو آج کے دور میں یہ ڈسکور کر رہے ہیں کہ وہ جو معمول تھا، فطری معمول، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو راضی کرنے کے لیے، جس میں اصل میں پیش نظر یہ تھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ افیکٹولی یاد کیا جائے اور اس کی عبادت کی جائے. آج آپ ڈسکور کر رہے ہیں کہ وہی طریقہ سائنٹیفکلی جب آپ نے ایکسپلور کیا تو سب سے زیادہ افیکٹو نکلا. سو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ حضور کے پیش نظر رولز تھے. حضور کے پیش نظر تو اللہ کی رضا تھی اور فطرت کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں ان کو فالو کرنے کا جذبہ تھا، اور آپ کی بہترین اعلیٰ ترین شخصیت تھی. لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بات کے ادوار میں، آج کے دور میں یہ بات ڈسکور ہو سکتی ہے کہ یہ اب ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ افیکٹو کیسے ہوا. صحیح بالکل. اور وہ جو میں نے ابھی آپ کو روایت بتائی کہ جو میں نے وہ ایکسیڈنٹلی میں وہ اسکرول کر رہی تھی نیٹ کو، جس میں یہ حضرت علی کی جو روایت کسی نے شیئر کی، کہ جس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کیسے جیت لیتے ہیں اور اپنے دشمن کو ہرا دیتے ہیں. وہ بھی ایک ویژولائزیشن کی ایکسپلینیشن دی کہ وہ پہلے سے سوچ لیتے ہیں کہ وہ دشمن ختم ہو گیا ہے اور ان کا جو تلوار سے ان کے سینے کو آر پار کر چکی ہے. اٹس سو فیسنیٹنگ کہ مجھے ایز اے اسکالر NLP، لا آف یونیورس، کنکلوژن، لا آف وائبریشن اینڈ مینیفیسٹیشن، جب وہ ان ہارمونی ود فیتھ چلتے ہیں تو بہت ایک اوور ویلمنگ فیلنگ مجھے ہوتی ہے. اور ان دس اسٹیٹ ایسا لگتا ہے کہ جو بھی ڈسپلن ہے، اسلامک ڈسپلن، جیسے لوئس ہیں جو کہتی ہیں کہ ہر 1 گھنٹے کے بعد آپ ڈسکنیکٹ ہو کے سورس سے کنیکٹ کریں، کیونکہ ان کے لیے سورس وہ کہہ رہی ہیں نیچر یا سپر کانشیسنیس اور گاڈ، اللہ. گریگ بریڈن کہتے ہیں دن میں 3 بار، کوئی کہتا ہے 4 بار، اور اسلامک فنڈامنٹل پرنسپل says 5 times. So there is a bridge. There is a bridge and this is beautiful. I think we can conclude that دعا ایک بہت اچھی پیور فارم آف ایفرمیشن ہے. اگر ہم دعا فیلنگس کے ساتھ کریں تو وہ کسی ایفرمیشن سے کم نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے. اور اس دعا میں اگر ہم اپنی پرفیکٹ ویژولائزیشن ایڈ کر دیں اور اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیں اللہ کو، تو بے شک اس میں کوئی آئی ڈونٹ سی اینی ریزن کہ وہ قبول نہیں ہوگی اور ہم اس کے لیے ایکشن بس کریں. مجھے ایک چیز کہنے دیں جی جو حضرت علی سے متعلق ہے. جی اگر حضرت علی سے متعلق یہ رپورٹ ٹھیک ہے تو میں اس کو ایسے ایکسپلین کرتا ہوں جی
کہ یہ جو اللہ کا دین اپنی پرفیکٹ فارم میں اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے آپ کے ساتھیوں کو ملا، تو اس نے جہاں بہت سے قوانین، بہت سے بہترین عبادت کے طریقے سکھائے لوگوں کو، وہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھیوں کے اندر جو ان کی پرسنالٹی کے بہترین امکانات تھے وہ بھی ریئلائز ہوئے. ان کا پوٹینشیل، جو ہر انسان کے اندر ایک پوٹینشیل ہے بہترین، وہ ریئلائز ہونا شروع ہوا. تو آپ کو پھر آپ کے قریب ترین کمپینینز میں اس طرح کی بریلینس نظر آئے گی. میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اصل میں تاریخ نے تو شاید 10% بھی ریکارڈ نہیں کیا، نہ جانے اور کیا کیا بہترین طور طریقے انہوں نے اختیار کیے ہوں گے کہ جو آج کے دور میں آپ جیسے لوگ ریسرچ کر کے یہ ڈسکور کر رہے ہیں کہ ان کو اب ہم سائنٹیفکلی بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں. ہاں، اور اس میں کنوکشن بھی، اور ینگر جنریشن کو زیادہ کنوکشن پورے پروسیس میں فیتھ کے ساتھ ڈیولپ کرنے میں بہت آسانی ہو سکتی ہے. سر تھینک یو ویری مچ. Right. آج Welcome. کی اس نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ پریئر اینڈ فیتھ کو کنیکٹ کرنے کے لیے سب کا مالک ایک میں میری طرف سے اور سر کی طرف سے سب لوگوں کو تھینک یو، اینڈ کیپ واچنگ اس اینڈ شیئر ود یور فرینڈز اینڈ فیملی. فی امان اللہ. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تھینک یو.